अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। बात करेंगे। हम हमेशा मरकज़ी सियासत पर बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात करते हैं। आज पंजाब के हवाले से बात करते हैं कि मरियम नवाज़ का दूसरा रुख क्या है। बहुत बात हो रही है ना, ये प्रोजेक्ट शुरू किया, वो प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है, उसकी हमने तायीद भी की, उसकी हमने सताइश भी की। हमेशा कहा भी कि बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमने अली अमीन गंडापुर से कंपेयर भी किया और 100 के 100 मार्क्स मरियम नवाज़ को दिए कि नवाज शरीफ सिटी, फलाना फलाना डमकाना, वो जो 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 भी प्रोजेक्ट्स थे उस वक्त लिखे थे, उस पर हमने बहस भी की। और हमने कहा कि मरियम नवाज गंडापुर की निस्बत बहुत अच्छी जा रही है। और गंडापुर साहब पे हमने हमेशा सख्त तनकीद की। मार धाड़, एहतजाज, करप्शन, बैड गवर्नेंस, ये तमाम चीज़ें भी सामने लेकर आए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम सहाफ़त करते हैं और सहाफ़त एक आईने की मानंद होता है कि जिसका जो चेहरा हो वही नज़र आना चाहिए। यानी अगर किसी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हो तो वो उस वक़्त उस आईने में सफ़ेद कपड़ों में नज़र आएगा, लेकिन अगर उसने ब्लैक कपड़े पहने तो फिर ब्लैक कपड़ों में नज़र आएगा। तो हम तो अपनी सहाफ़त को इसी तरह रखते हैं, मखसूस एजेंडों पे नहीं चलाते कि बस फ़ाइज़ ईसा पर झपटना है साला साल तक और मज़ाहिर नकवी जैसे किरदारों के बारे में खामोश रहना है। नहीं, मज़ाहिर नकवी जैसे किरदार गलीज़ तरीन किरदार हैं हमारी तारीख़ के। फ़ाइज़ ईसा सबसे यानी आइडियल नहीं हो सकते, लेकिन दूसरों की निस्बत बहुत बेहतर थे। इस पर हमने बात की, सियासत भी ऐसा किया। आज इस पर भी बात करते हैं कि मरियम नवाज़ की निस्बत अली अमीन गंडापुर कहाँ पर बेहतर हैं। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। वक्त मिला तो फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। देखिए, अली अमीन गंडापुर की नालायकी, बैड गवर्नेंस, करप्शन, मार धाड़, एहतजाज, इसमें कोई शक नहीं है और उस पर हमेशा बात की भी। लेकिन एक जगह पर उनको बरतरी हासिल है मरियम नवाज पर। देखिए, अली अमीन गंडापुर एक मकबूल जमात से उनका ताल्लुक है, पीटीआई से, और इमरान खान ने उनको वज़ीर आला बनाया, इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया। मरियम नवाज का एक और मकबूल जमात से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से। उनको उनके वालिद ने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर दोनों आगे चल पड़े। अली अमीन मारधाड़, एहतजाज, नारेबाजी, धमकियां करते रहे, मरियम नवाज काम करती रही। इस पे हमने कमेंट्री की और इस पे हम बोले। लेकिन अगर दोनों का ताल्लुक सियासी जमात से है तो फिर उनको रवैया भी सियासी रखना पड़ेगा और हर सतह पर रखना पड़ेगा। यानी मरियम नवाज यकीनन काम कर रही है, वो काबिल सताइश है, लेकिन अगर वो लोगों से वोट ले रही है तो फिर यहां पर उनका सियासी रवैया क्या है। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो काम कर रही है इसलिए वो अपने कारकुनों से नहीं मिलती, अपने एमपीएस को टाइम नहीं देती। तो भाई, ये वजीर आला इतना भी मसरूफ नहीं होता, उसके पास सैकड़ों लोग होते हैं, टीम होता है। और काम ये नहीं कि मरियम नवाज खुद ईंटें उठा रही है और इमारत बना रही है या बुलडोजर चलाते हुए कोई प्रोजेक्ट बना रही है। वो एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है तरतीबवार, और वो उसी के मुताबिक होता है। मीटिंग्स लेते हैं चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर, या कहीं इफ्तिताह करने जाते हैं, इतना भी मसरूफ़ नहीं होता जितना पेश किया जाता है। मसरूफ़ वो टीम होता है, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, उनमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और वो सब कुछ बनाते हैं। आखिर में अलबत्ता वज़ीर आला के डायरेक्टिव्स होते हैं। तो
سیاسی لوگوں کے لیے ایک سپیس رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اپنی پارٹی کو بھی وقت دینا پڑتا ہے، اپنے کارکنوں کو بھی وقت دینا پڑتا ہے، ایم پی ایز کے ساتھ کوآرڈینیشن بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مسائل سنتے ہیں، کیونکہ انہی ایم پی ایز کے ووٹ سے وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اور یہ ایم پی ایز ناراض ہو جائیں تو ان کی چیف منسٹری چلی جاتی ہے، تو ایم پی ایز کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ ایم پی ایز لوگوں کے ووٹ لیتے ہیں اور ان لوگوں میں اس پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں، ان کو وقت دینا پڑتا ہے۔ لیکن کیا مریم نواز نے کسی کارکن کو ٹائم دیا؟ گنڈاپور کی ہم بات کر لیں، وہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ اس کے پارٹی کارکن ہر وقت ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، میڈیا والے بھی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، ایکسس بڑا آسان ہوتا ہے ان کی طرف، پارٹی کارکنوں سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں، اپنے ایم پی ایس کو 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مریم کو دیکھے، یعنی پچھلے دنوں میں لاہور میں تھا تو ایک ایم پی اے کہہ رہے تھے، کسی ڈنر پہ ملاقات ہوئی، کہتے کہ میں 3 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں چیف منسٹر کو ملوں، میں نہیں مل پاتا۔ تو میں نے کہا کہ ایم پی اے صاحب آپ نہیں مل پاتے تو کوئی ناراضگی ہے؟ کہتے کہ جی میں اکیلا ناراض نہیں ہوں، 70 لوگ ناراض ہیں، لیکن کیا کریں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 70 لوگوں کا ایک تگڑا گروپ موجود ہے مریم کے خلاف اسمبلی میں، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے۔ مریم نواز صرف مریم اورنگزیب کو ٹائم دیتی ہے، اور چونکہ یہ شریف فیملی کے گھر کے سارے معاملات سنبھالتے ہیں تو ان کی والدہ بھی ایم این اے ہیں، مریم اورنگزیب بھی ایک ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ پورے پنڈی ڈویژن سے کسی کو منسٹر نہیں بنایا گیا تاکہ سارا پنڈی ڈویژن مریم اورنگزیب کے انڈر رہے اور وہ ایک طرح سے اس ڈویژن کی چیف منسٹر رہے۔ تو اس صورتحال میں جب سیاسی طور پر مکمل طور پر وہ کٹی ہوئی ہے، ان کے چچا جو ہے ان کے پاس تو ہم نے کسی کارکن کو آتے جاتے نہیں دیکھا، تو گویا یہ جماعت صرف اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کی وجہ سے اقتدار میں ہے، عوام میں ان کی جڑیں ختم ہو چکی ہے تقریباً، اور مزید بھی ختم ہو رہی ہے۔ جب یہ رویہ ہوگا تو پھر کہاں سے عوامی تائید آئے گی؟ صرف پروجیکٹوں سے نہیں آتا، یقیناً یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پروجیکٹ چلائیں، آپ کام کریں، ڈیلیور کریں، یقیناً، اور اس کی ہم نے ہمیشہ ستائش بھی کی، لیکن اگر آپ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو سیاست کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، اور ایک آمرانہ اور ایک ڈکٹیٹوریل رویہ ہے مسلم لیگ کا، ورنہ مریم اورنگزیب کو اہمیت دینے چلے ٹھیک ہے اس کو دے دے، لیکن آپ کے کارکنوں کو بھی دیکھیں نا، آپ کے ایک کارکن تھے صابر محمود ہاشمی، اس پر 5-6 مقدمات بنے تھے، وہ بیچارہ روز روز لاہور سے آتا، ادھر پنڈی عدالتوں میں پیش ہوتا۔ آپ کے ایک اور کارکن تھے اسمی ملک مرحوم، اور دن رات آپ کے لیے کمپین چلاتے رہے مشکل وقت میں۔ سعودی عرب میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، مناسب یہ نہیں تھا کہ ان کی بیوہ کو صوبائی اسمبلی میں مخصوص سیٹوں پر لایا جاتا یا قومی اسمبلی میں لایا جاتا یا کچھ اور ان کا پوچھا جاتا، کہ کیا کسی نے پوچھا ان کا؟ تو یہ تو رویہ ہے، اور سب کچھ مریم اورنگزیب کو سونپ دیا ہے، اور وہ لگی رہتی ہے، ایم پی ایز کی بے عزتیاں بھی ہو رہی ہے، منسٹروں تک کی ہو رہی ہے۔ اچھا، کوئی دوست بتا رہا تھا مجھے کہ ایک بیوروکریٹ کو بلایا، سینئر بیوروکریٹ تھے، مریم اورنگزیب نے اپنے دفتر بلایا اور 11 بجے ان کے ساتھ میٹنگ طے تھی۔ کہتے جب وہ 11 بجے سے 5-10 منٹ پہلے پہنچے، بہت سینئر بیوروکریٹ، تو کہتے کہ مریم اورنگزیب کے پی اے نے کہا کہ آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ تو اس نے کہا کیا؟ کہتے میرے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا 11 بجے ٹائم طے ہے منسٹر صاحبہ کے ساتھ۔ کہتے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو میرے کمرے میں بٹھا دیں، میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر بلا لوں گی۔ تو کہتے کہ اس نے اپنی فائل اٹھا لی اور کہا کہ پھر آپ بلائیں گے بھی تو میں نہیں آؤں گا۔ بیوروکریٹ بھی تو بڑے خودسر ہوتے ہیں نا،
کہتے وہ جب آفس پہنچا تو مریم اورنگزیب کے سیکٹری نے، کوئی کسی پی اے نے یا سیکٹری نے ان کو کال کیا اور کہا کہ منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آ جائے. تو کہتے ہیں کہ منسٹر سے کہے کہ آپ اب خود آ جائیں اور آپ ڈیکورم سیکھ لے کہ جب میٹنگ کا ٹائم طے پاتا ہے تو اسی ٹائم پر میٹنگ ہوتا ہے. اگر پوسٹ پون ہو بھی جائے تو ٹیلی فونیکلی پہلے اطلاع دی جاتی ہے کہ میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی. میں جا کر اس کے پی اے کے دفتر میں 2 گھنٹے بیٹھا رہوں گا، یہ انتقام لے گی اپنے. تو کہتے ہیں کہ 2 دن بعد اس کی ٹرانسفر کر دی گئی. تو اس کی ٹرانسفر کس نے کر دی؟ ظاہر ہے کہ مریم نواز نے کر دی، چیف منسٹر وہ ہے اور اس کو ہزاروں جگہوں سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. تو نہ بیوروکریٹس کو بخشا جا رہا ہے، نہ منسٹروں کو، نہ ایم پی ایس کو، کارکنوں بیچاروں کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. پورے پنجاب میں ایک بھی کارکن کو کبھی نہیں ملی، کوئی رابطہ نہیں کیا. بس جو کیمرے پہ زیادہ تصویریں نکالے. ابھی حال ہی میں وہ ایک نوجوان ایم پی اے ہے فیمیل، ثانیہ عاشق، تو ان کو ایڈوائزر بنائے تو کسی نے لکھا کہ اس نے ایک تصویر بڑی اچھی بنائی تھی اور اس کو وائرل کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو کابینہ میں جگہ ملی. تو یہ صورتحال ہے. صرف پروجیکٹ سے نہیں چلتا، یہ مشرق ہے اور یہاں کے اپنے روایات ہیں، اپنی سائیکی ہے، اپنے نفسیات ہے. لوگ عزت افزائی پر بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ آپ نہیں دے رہی ہے، نہ آپ کی جماعت دے رہی ہے، نہ آپ دے رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو چلے چھوڑ دیں، اس پہ بات نہیں کرتے. ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں. نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کر دیا، لیکن اس کمیٹی کو تو دونوں ججز صاحبان نے اس کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے. تو کیا وہ دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے؟ اور اگر شامل نہیں ہوں گے تو اپنے چیف جسٹس کی حکم عدولی کریں گے. یہ تو دونوں راستے بند ہو گئے. جب جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں انہوں نے اسے غیر آئینی کہا اور اب وہ شامل ہوں گے تو پھر بات تو نہیں بنے گی. پھر تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ پہلے کیا کہا اور اب کیا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے چھوٹی سی، جس کی طرف دھیان نہیں گیا، اور وہ یہ ہے کہ لائیو سٹریمنگ کا بھی کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے. اور سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ تمام عدالتوں میں لائیو سٹریمنگ کا بندوبست کیا جائے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب جسٹس فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ سمیت اسی سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے تو وہاں ججز کا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ. اور پھر جسٹس منیب اختر نے جو لہجہ جو ناروا لہجہ اپنایا تھا سرینا عیسیٰ صاحبہ کے ساتھ، اور وہ پھر وہ رو بھی پڑی تھی عدالت میں. اور فائز عیسیٰ صاحب اپنی اہلیہ کے قریب آئے تھے اور کہا کہ معزز عدالت، میری اہلیہ وکیل نہیں ہے، تو تکنیکی سوالات سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مجھ سے پوچھے جائیں. ایک بے بسی کے ساتھ کہا تھا. تو اب وہ معاملات جو اس طرح کا رویہ اپنائے گا نا، وہ سب کچھ سامنے بھی آئے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، جذباتی طور پر تو میں رائے قائم نہیں کرتا. بہت سے دوستوں کے آج فون آئے اور کہا کہ دونوں کو کمیٹی میں شامل کیا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا ٹھہرے. فوری طور پر صحافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر رد عمل بھی نہ دیں اور اپنے سوچ کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں بھی نہ رکھیں. تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں معاملے کو، اور معاملہ جب ٹھنڈا ہوگا
تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں ججز کیا فیصلہ کرتے ہیں. پہلے والے فیصلے پر ڈٹ جائیں گے تو کہ یہ کمیٹی غیر آئینی ہے، اس پر اگر ڈٹ گئے تو پھر نئے چیف جسٹس کے ساتھ صورتحال کیا بنے گی، اور اگر اس سے پیچھے ہٹے تو پھر ان کی اخلاقی پوزیشن کا کیا بنے گا. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے.